औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिस कुसुम शकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इस्लामियात की क्लास है। क्यों ना हम अपना सबक स्टार्ट करने से पहले, सबक की शुरुआत करने से पहले कुछ दिन की अच्छी सी बातें सीख लें। तो सबसे पहले मैं आज आपको अपनी पहली क्लास में एक प्यारी सी सुन्नत सिखाने जा रही हूँ, जो कि तकरीबन सभी बच्चे इस सुन्नत से वाकिफ़ होंगे और इस पर अमल भी कर रहे होंगे। लेकिन जिनको नहीं मालूम, जो इस सुन्नत से आगा नहीं, आज इस क्लास में हम अपनी सुन्नत सीखते हैं। तो चलते हैं अपनी सुन्नत की जानिब, जो कि है पानी पीने की सुन्नत। पानी बेटा हम सब पीते हैं। वाटर इज एसेंशियल ऑफ आवर लाइफ। इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो क्यों ना जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और हम उसे पीते भी हैं, तो उसको इस तरीके से पिए कि सुन्नत भी हमारी अदा हो जाए और हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। तो चलें हम पानी पीने की सुन्नतें सीखते हैं कि हमें पानी किस तरह पीना चाहिए। पानी पीने की सुन्नतें, पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं। कितनी सुन्नतें? 6 सुन्नतें। पहली सुन्नत, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए। पानी ही क्यों, कोई भी आप काम करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो अल्लाह पाक उस काम में बरकत डाल देते हैं। दूसरा है, पानी दाएं हाथ से पीना चाहिए। हर काम ही हमें सीधे हाथ से करना चाहिए, ठीक है। तीसरी सुन्नत है, पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी बैठकर पीने के बहुत से फायदे हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में भी बयान करती हूँ। पानी को गौर से देखना चाहिए। पानी पीने से पहले अपने ग्लास को गौर से देख लें कि आया उसमें कोई जहरीले जानवर या कोई जहरीले मवाद तो नहीं मौजूद है ना। इसके बाद 5वीं सुन्नत हमारे पास है, पानी 3 सांस से पीना चाहिए। बहुत से लोग एक ग्लास में लेके एक ही वक्त में सारा पानी पी जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को 3 हिस्सों में डिवाइड करके, यानी कि 3 सिप लेके पीना चाहिए। छठी सुन्नत है हमारे पास, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सिर्फ पानी के बाद ही अपना कोई भी काम करने के बाद हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सुन्नतें हैं, उसमें से एक सुन्नत तो ये थी कि पानी बैठकर पीना चाहिए, ठीक है। अब पानी बैठकर पीने के साइंटिफिक फायदे क्या है हमारे पास, ठीक है, आज मैं आपको वो बता दूं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब हम पानी सुन्नत तरीके से पीते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा अहम फायदा तो हमारे लिए यही हो जाता है। चलिए अब इसके साइंटिफिक फायदे की तरफ भी आते हैं। साइंटिफिक तौर पे प्रूफ है कि जब पानी बैठकर पिया जाता है, 3 सांस से पिया जाता है, तो उसके ये फायदे होते हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे कभी खराब नहीं होते और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत रहती है। तो देखा बेटा, अब हम देखें कि अगर हम पानी बैठकर पीते हैं तो एक तो हम 3 सांस में पीते हैं, यानी कि पानी सुन्नत तरीके से हम पीते हैं, तो पानी पीने के तो सारे फायदे हमें हासिल होते हैं, प्लस अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में हमने पानी पीने की सुन्नतें अच्छे से सीख ली और समझ ली होंगी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की जानिब, यानी कि अपने लेक्चर की जानिब, ठीक है। आप सब अपनी बुक्स खोलिए और मेरे साथ अपना फाइनल टर्म का पहला चैप्टर रीड करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम अपने सबक की जानिब। सबसे पहले आप अपनी बुक खोलिए। आज का हमारा सबक है ज़कात, ठीक है। जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ज़कात, जो कि आपके सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है। ज़कात से आप सब बच्चों बखूबी वाकिफ़ हो। ज़कात इस्लामी अरकान का एक रुकन है, एक अहम रुकन है। जैसे हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है, हमारा जिस्म, हमारी रूह पाक साफ़ हो जाती है, ऐसे ज़कात अदा करने से हमारा माल पाक और साफ़ हो जाता है, ठीक है। इस्लाम ने ज़कात माल के ऊपर कुछ मुकर्रर किया हुआ है, हिस्सा, माल का कुछ हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है, जो गरीब, यतीम, मिस्कीन या फिर जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उन लोगों के लिए। बच्चे, जब हम अपनी माल की कमाई हुई दौलत का, ठीक है, कुछ हिस्सा उन गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा माल कम होने की जगह बढ़ जाता है।
یعنی کہ اللہ پاک ان میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ چلیں اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر دیا گیا ہے۔ چلیے بچوں، اب اس سبق کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکیزگی اور نشو و نما کے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہم مال ادا کر کے ادا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز ادا کر کے جسمانی اطاعت کا ثبوت دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری دولت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ گویا اس کے ادا کرنے سے نفس میں پاکیزگی آتی ہے اور مال نشو و نما پاتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ہمارا گھٹتا یا کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل دنیاوی فائدے سے پاک ہو کر نیکی کی طرف جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں تو ہمیں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا احساس ہوتا ہے، ان کی غربت کا ہمیں خیال ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا مال عطا کیا کہ ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو، جب تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ اللہ میں صرف نہ کرو گے، یعنی کہ صرف مینس خرچ یا دیا نہ کرو گے، کبھی نیکی نہ حاصل کر سکو گے۔ دیکھیں بچے، جب ہم مال کماتے ہیں نا، جیسے جو محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے دولت کماتا ہے، مال کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر انسان کو اپنا عزیز ہوتا ہے کیونکہ اس نے محنت کر کے کمایا ہے، اس نے وہ چیز محنت کر کے حاصل کی ہے، وہ اسے عزیز ہوتی ہے، اسے پسند ہوتی ہے، وہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ اب اسی چیز کو اگر اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ہم اللہ کے بندوں میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی چیز، اپنی دل عزیز چیز کو قربان کیا۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی کہ زکوٰۃ کا فرض کب ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان اپنے مال سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ اچھا بچہ، ہر کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا مطلب کہ یہ کہ جو امیر ہو، جن کے پاس سب کچھ ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ لے رہے ہوں، تو اس طریقے سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جا سکتی جو اس کے مستحق ہوں، ٹھیک ہے، اور مال کا کچھ حصہ جو اسلام نے مقرر کیا ہے اس حصے کو نکالنا زکوٰۃ کے لازم ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، یعنی نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے رب کے پاس اجر ہوگا۔ یعنی کہ مسلمان جو اللہ پر ایمان لے آئے اور وہ پابندی وقت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اجر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اس کا ثواب دیں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد، اب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا اظہار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، اس کی کروڑوں نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہم اس کا شکر ایک طریقے سے ادا کرنے کا، کہ اظہار کرنے کا طریقہ ہے زکوٰۃ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی کفالت ہو سکے، یعنی کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا، ہمیں اتنی طاقت دی کہ ہم جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، ان کی کچھ اماؤنٹ ان کو دے کر ان کی مدد کر سکیں، ان کی کفالت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ نماز، زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ پورے اسلامی معاشرے کو بخل، تنگ دلی، خود غرضی، حسد، بغض سے پاک کر کے محبت، ایثار، احسان، خلوص، تعاون اور بھائی چارے کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں جب ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارے اندر عادت ہوتی ہے بخل کی، کنجوسی کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کنجوسی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ دیتے ہی نہیں، لیکن جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو کنجوسی والی بخل کی عادت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، خود غرضی ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں میں یہ میری ہے، یہ میری چیز ہے،
جو ایک اندر میں لفظ ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سا لگتا ہے ہمارے اندر زکوٰۃ ادا کرنے سے کہ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے دیا گیا ہے وہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے. اس میں نہ صرف میرا بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے. اب اگلے صفحے کی جانب بڑھیے. زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط. ٹھیک ہے, اب زکوٰۃ واجب کن کن پر ہے, ہم کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ, کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو ہے ہر خاص و عام زکوٰۃ لینے کے لیے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں زکوٰۃ دینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جن کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ اس کے مستحق ہے کہ نہیں. نمبر 1, مسلمان ہونا, صاحب نصاب ہونا, یعنی کہ ان کے پاس اتنا مقرر نہ ہو. نصاب کا ضرورت اصل سے زائد ہونا, مقروض نہ ہونا. یعنی کہ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا جن پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. مطلب کس آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اول تو مسلمان, ظاہر سی بات ہے رکن اسلام ہے تو اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے. صاحب نصاب ہونا, اپنی پراپرٹی ہونا, اپنی چیز ہونا, نہ کہ کسی اور کی. نصاب کا ضرورت اصل سے زائد ہونا, مقروض نہ ہونا, مطلب قرض دار نہ ہونا. اگر ایک بندہ خود قرض دار ہے, وہ قرض ادا نہیں کر رہا بلکہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, تو یہ بھی نہیں کہ انہیں سب سے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے. مال پر پورا سال گزرنا. دیکھیں کوئی بھی آپ چاہے گولڈ لیتے ہیں, چاہے آپ ایسا مکان لیتے ہیں جسے آپ یوز میں نہ کر رہے ہوں, کوئی ایسی پراپرٹی لے رہے ہیں یا آپ کے پاس کچھ رقم ہے جس پر 1 سال ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس مال پہ. اچھا, یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. رمضان زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے, زکوٰۃ کے لیے ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کو 1 سال ہو گیا, چاہے وہ 1 سال رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہو, رجب میں ہو رہا ہو یا ربیع الاول میں ہو رہا ہو, جس مہینے میں بھی ہو رہا ہو, سال گزر گیا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. عاقل اور بالغ ہونا. ٹھیک ہے, اب نصاب اور مدت. اب یہ پڑھتے ہیں کہ کس مال پر کتنا زکوٰۃ ہے. نصاب سے مراد مال کی وہ مقررہ مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے. یعنی کہ آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ 1 سال تک جمع مال پر ادا کی جاتی ہے. مختلف قسم کے مال پر زکوٰۃ کی شرح مختلف ہے. ٹھیک ہے, الگ الگ چیزیں آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ الگ بنتی ہیں. علاوہ ازیں جب نقل مال کی مالیت 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر, یعنی کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس کی رقم اگر ہم دیکھیں تو جو 7.5 تولہ آج کل جو سونے کے ریٹ چل رہے ہیں وہ 7.5 تولہ یا 52 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہے تو اس پر 2.5%, ٹھیک ہے, یعنی کہ 40% جتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوگی. جانوروں پر زکوٰۃ. اسلام نے جانوروں پر زکوٰۃ ان کی قیمت پر نہیں بلکہ ان کی تعداد کے تعین پر مقرر کی ہے. ایسے جانور جو بے نسل ہیں, جن کی افزائش بہت کم ہوتی ہے, ان کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے, مثلاً خچر, گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ. ٹھیک ہے, مطلب جو کم پیدائش والے جانور ان پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ صرف اونٹ, بکری, بھیڑ, گائیں, بیل اور بینس پر ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں, بیل ہے, بکری, گائیں وغیرہ تو ان پر زکوٰۃ ہے. اب مسائل, زکوٰۃ کے مسائل سن لیں. زکوٰۃ مسلمان سے لے کر غریب و مسکین مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے. یعنی کہ اگر ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یا ہم کسی ایک مسلمان سے زکوٰۃ لے کے دوسرے مجھ کو دے رہے تو وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. وہ رشتہ دار جن کی کفالت شرعاً فرض ہے انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. دیکھیں جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی, لیکن وہ رشتہ دار جن کی شرعی طور پر کفالت کا حکم دیا گیا, جیسے والدین کی خدمت کرنا, والدین کا خیال رکھنا, بیوی بچوں کا خیال رکھنا. آپ بیوی بچوں اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی کفالت کرنا تو فرض ہے, یہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتا. سادات کو زکوٰۃ دینا ممنوع ہے. جو سید فیملی ہوتی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. زکوٰۃ کے مصارف. اب زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ خرچ ہم نہیں کر سکتے.
زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان کے سوا زکوٰۃ کسی اور مد میں صرف کرنا جائز نہیں. ان 8 کنڈیشن ہوگی تو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقراء فقیروں کو، مساکین مسکینوں کو، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلاموں کی آزادی، قرض دار، فی سبیل اللہ مسافر. یعنی کہ دیکھیں ان سب افراد کو ان سب کنڈیشن پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو بچوں آج کی کلاس میں ہم نے زکوٰۃ کا کیا کیا پوائنٹ پڑے وہ اس کا تھوڑا سا آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا دوں کہ ہمیں زکوٰۃ جو مال آپ کا جمع کیا ہوا اس کا 2.5%، ٹھیک ہے، اگر ساڑھے 7 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. جانوروں پر زکوٰۃ کی کنڈیشن الگ ہے. کچھ جانور جو کم پیداوار کے ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن الگ ہے، اور کچھ جو جن کی پیداوار زیادہ ہے ان پہ زکوٰۃ کی کنڈیشن الگ ہے. زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، یعنی کہ فقراء، مساکین، فی سبیل اللہ، غلاموں کو آزادی دلانا، قرض دار، ان سب کے اوپر زکوٰۃ ہم ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. قرآن کریم میں کئی جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے. تو بچوں آپ نے سب سے پہلے جتنا میں نے آج اس سبق آپ کو اس کلاس میں اس سبق کو پڑھایا ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اچھے سے ہر ورڈ کو پڑھنا ہے. اس سبق کا آپ کو ٹائٹل بنانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کو PDF میں کویشچن آنسرز دیے گئے ہیں وہ آپ نے کام کمپلیٹ کرنا ہے. آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.